बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने पहले रख दूं। एक तो हुकूमत हथियार डालने पर तैयार है। अडयाला जेल मुज़ाकराती टीम और मुतालबात की फ़हरिस्त तैयार की जा रही है। इमरान खान का एक और बड़ा केस ख़त्म शुदा आखिरी समात की तरफ बढ़ गया, फ़ैसला आने वाला है। मईशत की तबाही और बर्बादी का सिलसिला, सऊदी अरब, चीन और अमरीका ने साफ इनकार किया। उधार तेल की ख्वाहिश, होम्योपैथिक मईशत आखिरी झटकों पर है। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान और सरदार सिकंदर सुल्तान राजा बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। बलूचिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा और पारा चनार को गज़ा बना दिया जा रहा है। अवाम से क्या छुपाया जा रहा है? शर्मनाक हरकतें भी जा रही। मीडिया पे फेसबुक तहरीक इंसाफ की अरूज कोमल को अगवा कर लिया गया। एक और मुनाफिक मौलवी भी आज इमरान खान के ख़िलाफ़ हार मान गया। और पेप्सी कोला को शिकस्त देने वाला आज अगवा भी हो गया। बांग्लादेश में गाज़ियाबाद के मेयर के साथ क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले खान का जेल से भेजा हुआ जो पैगाम, जो एक बहुत बड़ा सियासी पता, नफसियाती दाव, ये काम कर गया। नून लीग की सफ़ों में इस वक्त खलबली मची हुई है कि हुकूमत जा रही है। फिलफौर वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि हमें हटाना है तो हटा दें। हम तो पहले से कहते हैं आए हुकूमत बनाए, क्यों नहीं बनाते? और हम तो दोबारा कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं। अब ये किसको कह रहे हैं कि हटाना है तो हटा दें? शहबाज शरीफ किसको कह रहे हैं मेरे ऊपर दबाव बढ़ाया, इस्तीफ़ा दे दूंगा? काबीना के 4 वज़रात किसके दबाव में जो हुकूमत छोड़ना चाहते हैं? वफाकी वज़ीर अवैस लगारी क्यों भागना चाहते हैं? ये सारे जानते हैं कि इस वक्त ये मनहूस हुकूमत है। जिस जगह हाथ डालते हैं तबाह हो रहे हैं, जिस जगह हाथ डालते हैं वो चीज़ ख़त्म हो रही है। और ये क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्यों हथियार डालना चाहते हैं? क्यों घुटने टेक रहे हैं? इन्हें सिर्फ सियासी शहीद बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं इन्हें निकाला जाए, ये खुद नहीं जाना चाहते इनका, ताकि बयानियाँ बन जाए कि हम लोग भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। नवाज शरीफ को आज तक ये दुख है कि इलेक्शन से एक दिन पहले तक अखबारात में हर सफ़े में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार लगाते लगाते जा आटे के थैले पर जा लगे। और फिर नवाज शरीफ को मनसेरा से कहता है मुझे हरवाया गया लाहौर में सिर्फ इसलिए जीत मिल गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद उसके मुकाबले में थी। यकीन करें यहाँ तहरीक इंसाफ का कोई और उम्मीदवार होता तो नवाज शरीफ की यहाँ भी मदद ना करते। लेकिन अब चूँकि फॉर्म 47 के जो टाउट्स हैं उन्हें बयानियाँ चाहिए, एक महफूज रास्ता चाहिए ताकि इक़्तिदार से निकलें तो उनके पास कुछ ना कुछ अवाम को दिखाने के लिए देखें हमारे पास क्या है। खान ने जैसे इक़्तिदार से निकला, उसमें साइफर था, हुकूमत गिराने का बहुत बड़ा सबब था, वजूहात थी। और आज जब ये अवाम में मौजूद हुकूमत इनके साथ कंपेयर करती है खान को, तो खान की हर बात दुरुस्त नज़र आती है। इसीलिए अब हुकूमत को अंदाज़ा है कि एक तरफ तो अदलिया के जजेस भी खड़े हैं, खान के बेबुनियाद झूठे केसेस ख़त्म हो रहे हैं। हर रोज़ जो अदलिया में इन्हें जो हो रहा है वो नज़र आ रहा है। काजी साहब का रहना नामुमकिन नज़र आ रहा है, खान को जेल में रखना नामुमकिन नज़र आ रहा है। और सबसे बढ़कर इदारे के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि मईशत तो नहीं चल रही, आपने कहा तो चलेगी, हमारा तो राशन यहाँ ख़त्म हो रहा है। अंदरूनी बैरूनी सतह पर दबाव अलग है। और चंद दिन के सहाफ़ियों को आप छोड़ दें, जैसे मंसूर अली खान और जावेद चौधरी वगैरह, मैं उनके एक वीडियो बयान देख रहा था, एक लफ्ज़ एक जैसा, जो कहा जाता है वही कह रहे हैं, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं करते। और फिर ऊपर से तहरीक इंसाफ पर ये पाबंदी भी नहीं लगा सकते, ये इनका दावा भी फंस गया। अब मजबूर हो, जो कल तक तहरीक इंसाफ को कलअदम करने जा रहे थे, आज जेल में खान से मुज़ाकरात के लिए टीम बना रहे हैं। कल तक आर्टिकल 6 लगा रहे थे, आज इमरान खान की मिन्नत तरला करने पर, मुतालबात की फहरिस्त तैयार करने पर तैयार। और अब तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जा रही है, चारों मेंबरान के खिलाफ मिसकंडक्ट, वो अलग इनके लिए मसला कि वो कहीं वादा माफगुआ ना बन जाए। अब आमिर फारूक और काजी साहब तो पहले ही इस मामले में फंसे हुए हैं। अभी इनका जो सबसे बड़ा इमरान खान का जो केस है अलकादर ट्रस्ट, वो भी ख़त्म होने जा रहा है 190 मिलियन पाउंड का। उसमें भी एहतसाब अदालत ने आज जो 30 जुलाई को इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी जरा का मौका दिया है। इसमें भी जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने कहा है कि केस का मैं फ़ैसला करने जा रहा हूँ। और लग यही रहा है कि ये केस भी इधर ही जा रहा है। इसलिए मुतालबात की एक लिस्ट बनाई जा रही है जो खान के सामने पेश करेंगे। बड़े सादा मुतालबात, एक तो साइफर पर तहकीकात ना करें, अरशद शरीफ के मामले को ना छेड़ें, 9 मई पर जुडिशल कमीशन ना बनाएं। जो कुछ 2 साल में हमने बर्बरियत मचाई, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इलेक्शन चोरी करने में मदद की, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जुल्म सितम किया, पुलिस समेत तमाम लोगों को भूल जाएं। नवाज शरीफ के साथ जो करना है आप जाने और वो जाने। अब चीन से कर्जे शेड्यूल नहीं हो रहे, सऊदी अरब से तेल पे उधार नहीं मिल रहा, वो मैं आगे चल के आपको तफसील बताता हूँ। तो हालात इनके से चलने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है, तो कहते एक बयान दे दें सऊदी अरब और चीन बस। मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट जाने और ये जाने। वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद समाज शुरू होनी है, उसमें आपको पता है जजेस जो है वो 2 जज और उनके हेडॉक से आए हैं। लेकिन अदालती माहद से रोज़ाना एक नई नाकामी। अभी फवाद चौधरी का एक मामला था तौहीन इलेक्शन कमीशन का, जो सेम केस खान का। फवाद चौधरी को जेल ट्रायल के मामले पर जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ ने, क्योंकि बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए, आइन से मुतसादिम केस था, इसमें वो गैर मौसर कर दिया। अब खान पर जो मुकदमा है वो भी इसी तरह नैब समेत उड़ेंगे, क्योंकि आइन से मुतसादम थे, फेयर ट्रायल हुआ नहीं, वो मुकदमात ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं बड़ी अदालतों में। अब इसीलिए ये यहाँ पर मजबूर है कि खान के अकाउंट से एक वीडियो तक डिलीट नहीं करवा सके, तो सारे का सारा जो जोर है वो सोशल मीडिया की टीम पर डाल दें। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ।
ابھی سوشل میڈیا کا تحریک انصاف کا پیج چلا، نوجوان لڑکی سیدہ عروبہ کومل کو انہوں نے اغوا کر لیا کیونکہ وہ خان کے نظریے پر کھڑی ہے، خان کو اپنا رہنما مانتی ہے، اور اس وقت پورا پاکستان جو تسلیم کرتا ہے وہی کر رہی ہے۔ میں نے اس بچی کا اکاؤنٹ دیکھا ٹویٹر پہ، مجھے اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں۔ یہ دو باتیں کر رہی ہے، ایک پاکستان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہی ہے اور سیاسی خبریں لگا رہی ہے، اسیران زندان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اب یہ تعزیرات پاکستان میں کون سا جرم ہے؟ لیکن بدقسمتی سے 2 سال میں جو تباہی اسلامی نظام کی، آئین کی، انصاف کی، مشرقی روایات کی، وہ پاکستان کا تاریخ دان کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ خاص طور پر خواتین کے ساتھ جو ہماری مشرقی روایات تھیں، کبھی خواتین کو تنگ نہیں کی گئی۔ ہر دور میں فرعون نے بچے مار دی، خواتین کو نہیں چھیڑا، لیکن یہاں 2 سال میں چادر چار دیواری کا جو تقدس پامال ہوا، بہت بڑا ظلم پاکستان کی بیٹیوں پر۔ اور سوشل میڈیا کے لوگ اکثر پوچھتے بھی کرتے کیا ہیں، ان سے کیوں اتنے تنگ ہیں؟ یہ جس بات کو پروپیگنڈا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سوالات ہیں۔ اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خواجہ آصف کہتا ہے پاکستان کا معاشی استحکام سپر پاور کو کھٹکتا ہے۔ یعنی سپر پاور کو کھٹکتا ہے کیا کہ بھیک اور امداد کیوں مانگ رہے ہیں، کہ یہ تو ہمارا حق ہے بھیک مانگنا۔ اصل مسئلہ سوال اٹھانے سے۔ سوال بھی کون سے؟ یہ بجلی کے بلوں سے عوام اپنی جو زندگیاں ختم کر رہی ہیں اس پہ ریلیف کون دے گا؟ یہ سوال جرم ہے۔ دبئی لیکس میں اربوں ڈالرز کی پراپرٹیاں کیسے بنی؟ منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے جو میگا اسکینڈل ہے وہ میڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو ریٹائر ہو کے ملک سے بھاگے؟ اربوں ڈالر سوئس بینکوں میں کن کے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ جو لوگ جو پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر افغانستان کی جنگ تک جو مال بناتے رہے، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے نام بتائیں۔ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر کے میگا کرپشن سکینڈل سے لے کر سولر بجلی کے معاہدے کس نے کیے؟ ایران سے کروڑوں لیٹر روزانہ کا تیل کہاں جاتا ہے؟ کون استعمال کرتا ہے؟ اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ ہندوستان کیسے 20 بندے پاکستان کے اندر آ کے مار گیا؟ گندم کے 1 ارب ڈالر کا سکینڈل، اس کا کیا بنا؟ 1 ارب ڈالر۔ اب یہ جرم ہے۔ ججز کو دھمکیاں کون دیتا ہے؟ بے گناہ لوگ خفیہ ادارے کون سے اغوا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ خارجہ پالیسی کیوں ناکام ہوئی؟ دوست ممالک کیوں دھتکار رہے ہیں ہمیں؟ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پارا چنار میں جو حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے؟ کیوں کروا رہا ہے؟ بھئی عوام بھوکی ماری ہے۔ یہاں دلیے سے سیمنٹ تک ہر کاروبار میں آپ کے پراپرٹی میں مافیا میں کیسے منافع ہو رہا ہے؟ کسان، تاجر، ہر طبقہ، 45 لاکھ نوجوان بے روزگار، 12% بے روزگاری، جون کے اس مہینے میں 12% مہنگائی میں اضافہ۔ فلسطین کے احتجاج پاکستان میں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ خان کے معاملات پر 9 مئی پر CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھاتے؟ ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ ارشد شریف کے قاتل کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ کچے کے ڈاکوں کے پیچھے کون ہے؟ یہ سارے چھوٹے چھوٹے سوالات سوشل میڈیا کے لوگ پوچھتے ہیں بار بار۔ آگے سے جواب آتا ہے یہ سارے ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یہ ملک کا امن و امان خراب کر رہے ہیں، یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ بھائی ان سوالوں کے جوابات دینا آپ کا فرض ہے، عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں پتہ چلے۔ یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جانے سے سوالات کے جواب تو نہیں ملیں گے۔ ابھی سعودی عرب نے خام تیل میں جو دوبارہ ادھار پر نہیں دینے پر کہہ دیا کہ نہیں دیتے، یہ 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منجن بیچ رہے تھے، انہوں نے ادھار تیل دینا بھی بند کر دیا۔ یہ خود ان کی قائمہ کمیٹی کی بریفنگ کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ جو سیاسی حالات ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں، دے امیر بادشاہ ٹائم پر کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، چین قرض رول اوور کرنے کا پلان نہیں کر رہا۔ سیلاب زدگان کے 10 ارب ڈالر کا وعدہ تھا، 3 ارب ڈالر ملے، جو ملے وہ کہاں گئے، وہ کہاں خرچ ہوئے؟ یہ سوالات پوچھے تو ناراض۔ ابھی ان سے پوچھیں ایئرپورٹ سے 940 اشتہاری مجرم ملک سے آج کیسے فرار ہو گئے؟ پورا ڈاٹا خود انہوں نے دیا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کوئی بندہ ایئرپورٹ سے نکل نہیں سکتا۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد وہ پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، تو پھر یہ 940 لوگ کیسے نکل گئے؟ آپ کو تو ایک ایان علی جو پکڑی گئی نظر آ گئی، آج لاہور ایک اور ایئرپورٹ پر آج ایک اور ایان علی پکڑی گئی کرنسی لے کے جاتے ہوئے باہر۔ ایسی کتنی ایان علی کام کر رہی ہیں؟ وہ کون ہے؟ زرداری کی جو لانچیں بھر بھر کے جاتی تھی کہاں جاتی تھی؟ شہباز شریف وغیرہ کے جو ہندوستان کے جہاز پاکستان میں آ کے اچانک خراب ہو جاتے تھے، جب سے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ہی 5 جہاز یہاں خراب ہو کے ٹھیک ہو کے لینڈ کر کے نکل گئی۔ اور ان سے پوچھے دبئی لیکس کی پراپرٹیوں کے پیسے پاکستان سے کیسے نکلے؟ سوئس بینکوں میں ان کے کروڑوں ڈالرز کیسے جمع ہوتے؟ پیسہ نکلتا کیسے تھا؟ حالات اتنے خراب۔ آپ ایک خبر سے اندازہ کریں کہ لوگ جنگ زدہ ممالک عراق اور شام میں جاتے ہیں، وہاں کوئی کام کاج روزگار نہیں ہے، 50,000 لوگ وہاں گئے واپس نہیں آئے، مسنگ ہے۔ واقعی وزارت مذہبی امور کی وزارت خود بتا رہی ہے کہ عراق شام میں جو لوگ ہیں وہ واپس نہیں، 50,000 لوگ اور واپس آئیں بھوک کا ننگا ناچ، غربت، بے روزگاری، امن و امان کے مسائل۔ پاسپورٹ آفس کے باہر لائنیں لگی ہوئی، پاسپورٹ کے لیے کاغذ ختم ہوتا جا رہا ہے، اتنا لوگ مانگ رہے ہیں۔ اب صرف وہ رہ گئے ہیں جو بیچارے جا نہیں سکتے۔ بس قانون اور آئین کے حالات آپ کے سامنے۔ وہ نیلی پری کا معاملہ ہو تو CCTV فوٹیج بھی مل جاتے ہیں، موبائل کے CDRs بھی مل جاتے ہیں، وہ جیو فینسنگ کی رپورٹیں بھی مل جاتی ہیں، وہ گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں اظہر مشوانی کا بھائی ہو، شہباز گل کا بھائی ہو، تحریک انصاف کے نامعلوموں کو جو اٹھا کے نامعلوم لوگ جو اٹھا کے لے گئے، نہ جیو فینسنگ، نہ فوٹیج، نہ CDR، نہ موبائل کیمرے، نہ CCTV۔ پولیس آ کہتی ہے جی ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور قانون کے حالات یہ کہ 2 روپے فیس تھی جمع کروانے کی انصاف کے لیے عدالتوں میں، وہ 500 ہو گئی۔
کاپی ٹیسٹ آپ نے کرانی ہے تو 20,000 روپये اس کی فیس ہے، اندازہ کریں. تو کیا امید رکھیں؟ اسرائیل کی حمایت میں یہ لوگ کہاں نکل گئے؟ اندازہ کریں کہ اب چونکہ فلسطین کی وجہ سے لوگ اب پیپسی کوک اور یہ چیزیں نہیں پیتے، مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، دنیا بھر میں مسلمان کرتے ہیں. باقی اور بھی بہت ساری مصنوعات، ایک لسٹ ہے پوری، ایک ایپ ملتی ہے وہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. لیکن ان مشروبات کے متبادل کے طور پر نیکسٹ کولا کے نام سے ایک برانڈ بنائی گئی کراچی سے، وہ ذوالفقار احمد صاحب نے اسے اٹھا کے لے گئے کیونکہ وہ پیپسی اور کوک کو نیچے گرا رہی تھی. لوگ اس کو خرید رہے تھے، اس کا تحفظ کرنے لگے. اپنے ملک کی مصنوعات کا قتل و عام. پہلے جیسے وہ یہ معروف صنعت کار ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے کاروبار جیسے ماسٹر ٹائل اور اس طرح کے سے بھتے لیتے رہے. اور سیکیورٹی کے حالات میں بات کریں، آپریشن عزم استحکام پر وزیر اعلیٰ پختونخوا کہتے ہیں آپریشن ہونے نہیں دیں گے، لوگ مانتے نہیں ہیں. اور یہ پاکستانیوں کو حالات کا پتہ نہیں چلنے دیتے. ابھی پارا چنار میں آپ یقین کریں حالات اتنے کشیدہ ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ بھی بند ہے اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اطلاعات دے رہے ہیں مجھے. اب وہاں پہ چونکہ ایکسیس مشکل ہے، بڑی علاقہ ایسا ہے، اخباری رپورٹر کی ایکسیس بھی نہیں ہے وہاں پہ. دوسرا تینوں طرف سے وہاں افغانستان لگتا ہے، جو پاکستان کی طرف کا علاقہ ہے وہاں بھی لوگ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. اور 3 طرف سے کالا دم تنظیموں نے گھیرا ہوا ہے. چوتھی طرف سے جو محافظوں سے مدد ملنی تھی وہ بھی ان کے خلاف جا رہی ہے. وہ ویڈیوز جو آ رہی ہیں دیکھ کے پریشان. 5 دنوں میں 14 بے گناہ لوگ جو میں شہید ہو چکے ہیں. شاہراہیں بند، راستے بند، انٹرنیٹ بند، چاروں طرف سے حملے، مدد تعلیمی ادارے بھی بند. اب یہ افسوس کی بات ہے کہ میڈیا میں خبر تک نہیں آنے دیتے یہ لوگ. ان لوگوں کی زندگی اور جان کی اہمیت ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی خبر بھی اگر بنا دی جائے. اب اس پورے معاملے پہ دیکھیں حقیقی معنوں میں تمام پارٹیوں سے درخواست تو یہ کی جا سکتی ہے کہ خدا کے لیے، چاہے آپ پاکستان کے جو انفلوئنسر ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا، صحافیوں سے بھی، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں سے درخواست کریں کہ خدا کے لیے پارا چنار میں ظلم بند کریں، بلوچستان میں ظلم بند کریں، نفرت کی آنکھ مت بڑھائیں. ابھی بلوچستان میں وہ حامد میر صاحب کی ٹویٹ دیکھیں کہ جی گوادر جانے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. وہاں پر بھی باقاعدہ فائرنگ کا سلسلہ، شہادتوں کی اطلاعات ہیں، زخمیوں کی اطلاعات ہیں. باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو تباہ کریں. یقین کریں سوچا سمجھا منصوبہ ہے. بلوچ کا خون ہو، پارا چناریوں کا خون ہو، وزیرستان کے لوگوں کا ہو. ابھی بلوچستان میں راجی ماچی کے نام سے وہ فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں. وہاں وہ لوگ قومی اتحاد کے نام پر بلوچ یکجہتی کمیٹی بنا رہے ہیں اور وہاں سے وہ اکٹھے ہو کے قافلوں کی صورت میں جا رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. انہیں اسمبلی میں نہیں جانے دیتے. بڑی تعداد میں لوگ شامل، ان کی تحریک میں اتنے لوگ ہیں. وہ دیکھیں ذرا آپ ان کی وہ ویڈیوز، ان پر کریک ڈاؤن کر کے. یہ اتنا خطرناک معاملہ کیوں ان لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ ریاست کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی؟ اب طاقت تو کسی مسئلے کا حل نہیں. یہ لوگ روزگار مانگتے ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، جبری گمشدگیاں جائیں ان پہ، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، معاملہ ختم. یہ اسلام آباد بھی وہ مہرنگ بلوچ اور وہ سب آئے تھے لیکن بات کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں. اس طرح کے واقعات سے پھر خدا نہ خواستہ 1971 نظر آتا ہے. اور اللہ سے پاکستان کے پر رحم کی دعائیں کی جاتی ہیں بار بار کہ جن چوروں ڈاکوؤں کو یہ برسے اقتدار لے کر آئے، آپ یقین کریں ان کی لگائی ہوئی انہیں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. یہ امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی نے پاکستان کی مخالفت میں ایک بل پیش کیا ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف کسی سرگرمی میں ملوث نکلا اور ثبوت ملے تو پاکستان کی امداد روک دیں گے. اب یہ بل پیش ہوا، اب شواہد کون سے ہیں؟ بڑے آرام سے مل جائیں گے. 3 مرتبہ کا وزیر اعظم نواز شریف ڈان لیکس میں خود کہتا رہا کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہے. پاکستان کی عظیم فوج پر الزام لگاتا رہا کہ یہ ممبئی حملوں میں شامل ہیں. اس کے بیان کو انٹرنیشنل کورٹ میں کلبھوشن کے کیس میں استعمال کیا گیا باقاعدہ. اب یہ چلا جائے گا معاملہ، ادھر ثبوت تو مل گئے انہیں. اور دیکھیں یہ معاملہ سیدہ عروجہ اس کا نہیں ہے، یہ 4000 چھاپوں کا بھی ہے. تحریک انصاف کے گھروں پر جو مار رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہوئی خواتین کو بغیر دوپٹے کے اٹھا کے لے جاتے رہے. تو ایک طرف تو یہ معاملہ، پھر اس کے ریپریکیشن یہ نکلتے ہیں. عالیہ حمزہ کا کیس دیکھ لیں، 14 مہینے ہو گئے، دلائل بھی ہو گئے، فیصلہ بھی محفوظ، اور گجرانوالہ کی پیشی میں اب بحث کا آغاز بھی ہوا اور اسے پھر ملتوی کر دیا گیا. جج بھی چھٹی پر چلا جاتا ہے، جو ڈیوٹی جج پر آتا ہے وہ بہانے سے لٹکاتا ہے. جیسے ابھی وہ نعیم پنجوتا نے کہا میں نے حسان نیازی کو منگوانے کی بات کی، جج صاحب ڈاری گئے، ملتوی کر دیا. ججز کو سوچنا چاہیے، ان تمام جو طاقتور لوگ ہیں. ابھی غازی پور میں بنگلہ دیش میں میئر تھا، اس میئر نے وہاں پہ لوگوں بڑے ظلم و ستم کیے ہوئے تھے. آج ذرا ٹائم نکال کے ذرا سوشل میڈیا پہ اس کا حال دیکھ لیجیے گا. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ پلیٹ فارم اجازت نہیں دیتا. ذرا اس کا حال دیکھ لیں پھر کیا ہوتا کیا ہے، اور اس سے ڈریں اور اللہ سے معافی مانگیں. پاکستان کی قوم کو یہ سرپرائزز نہ دیں، مل بیٹھ کے بات کریں. خان نے جو نفسیاتی داؤ کھلا ہے اسی کو آزما لیں. اب وہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو بات کر دی، آگے ان کی مرضی ہے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ عمران خان نے تمام حجت پوری کر رہا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ جو فائنل کال خان دینا چاہتا ہے، خان کو پتہ ہے آگے معاملات کیا ہوں گے. اسی لیے عمران خان وہ تمام اعتماد حجت کے خانے پورے کر رہا ہے کہ کل کو قوم یہ نہ کہ خان صاحب آپ نے تو کوشش نہیں کی، آپ نے تو بات نہیں کی. تو عمران خان کہتا ہے میں نے تو ساری باتیں نے بتا دی ہیں، رکھ دی ہیں. اور یہ جو لوگ آج مذاق کر رہے ہیں نیوٹرل کے باتیں کر رہے ہیں،
عمران خان نے نیوٹرل کی بات اس وقت کی تھی کہ جب بیرونی دنیا سے کوئی حملہ ہو تو یہ تمام لوگ ساتھ اسٹیبلشمنٹس میں طاقتور لوگ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، جو پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن جب اندرونی سطح پر ٹانگیں گرا کے وزیر اعظم کو ہٹائیں، حکومتیں گرائیں، اس چیز سے آپ نیوٹرل ہو جائیں، یہ کہا تھا. بہرحال ان کو اللہ کرے سمجھ آ جائے یہ پیغام بھی اور یہ باتیں بھی، اور یہ لوگ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو غریب جو سوشل میڈیا کے نوجوان اپنا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، سوال پوچھتے ہیں ان کے جواب دے دیں آپ آرام سے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.